बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अल-गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी कमा अल्लमतह व या मुफहिम सुलैमान फहिमनी कमा फहमतह। आज का दर्स मतन तहाविया में इंशाअल्लाह जहाँ हम कल रुके थे उससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीक़े से किताब का और मतन का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के लिए ये दर्स ज़्यादती इल्म का सबब बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अक़ीदे को सलफ़ के अक़ीदे के मुताबिक कर दे, उसी पर हमें ज़िंदा रखे और उसी पर हमारा ख़ात्मा हो। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं चाहूँगा कि आज का दर्स शुरू करूं और जो इबारत पढ़ी जानी है उस इबारत को अज़ीज़म वलीद सल्लमहुल्लाह से कहूँ कि वो इबारत पढ़ दें ताकि उसके बाद दर्स का सिलसिला आगे जारी रखा जाए। अज़ीज़म वलीद सल्लमहुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल-इमाम अत-तहावी रहिमहुल्लाहु तआला व नु'मिनु बिल मलाइकति वन नबिय्यीन वल कुतुबिल मुनज़्ज़लति अलल मुरसलीन व नशहदु अन्नहुम कानू अलल हक़्क़िल मुबीन व नुसम्मी अहल क़िबलतिना मुस्लिमीन मुअमिनीन मा दामू बिमा जाअ बिहि नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतरिफीन व लहू बिकुल्लि मा क़ालहू व अख़बर मुसद्दिक़ीन वला नख़ूज़ु फ़िल्लाह वला नुमारी फ़ी दीनिल्लाह। हस्बुक। जी, तो आज इंशाअल्लाह व नु'मिनु बिल मलाइकति वन नबिय्यीन पर गुफ्तगू इमाम तहावी रहमहुल्लाह के इस कौल पर हो चुकी थी। उसके बाद वल कुतुबिल मुनज़्ज़लति अलल मुरसलीन, यहाँ से गुफ्तगू शुरू करनी है कि हम फरिश्तों पर, नबियों पर और रसूलों पर उतारी हुई किताबों पर ईमान रखते हैं और इस बात की शहादत देते हैं कि सारे के सारे रसूल वाज़े हक़ पर थे और हम अपने क़िबले वालों को मुसलमान मोमिन कहते हैं जब तक वो रसूल या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात का एतराफ़ करने वाले हैं और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी या कहा उसकी तस्दीक करने वाले हैं। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में, अस्मा के बारे में, सिफ़ात के बारे में गौर व खौज़ में नहीं पड़ते और ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में मेरा से काम लेते हैं। जी, ये इमाम तहावी रहमहुल्लाह की इबारत है और इस पर इंशाअल्लाह अभी तफसील के साथ हमारी गुफ्तगू रहेगी। और जो आज के दर्स के रुऊसुल अक़लाम हैं वो कुछ यूं हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जी, कि इमाम तहावी रहमहुल्लाह की वो इबारत जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, इसमें ईमान बिल कुतुब पर हमारा पहला पड़ाव होगा। उसमें हम इस बात को बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो किताबें उतारी गई हैं वो वही हैं और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है, आयात में से एक आयत होती है किताबें जो हैं।
اسی طریقے سے ایمان بالکتب یہ دو درجے پر ہے، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ اس کے بعد ایمان بالقرآن، عام کتابوں پر ایمان کے بعد پھر قرآن پر ایمان کا کیا مفہوم ہے اس کو بتایا جائے گا، اور پھر کتابوں اور صحیفوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض انبیاء پر صحیفوں کا ذکر آیا ہے، بعض پر کتابوں کا ذکر آیا ہے، تو کتابیں اور صحیفے دونوں ایک ہی مضمون کو دلالت کرتے ہیں یا دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے، یہ اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اس کے بعد اشارتاً اعجاز القرآن پر ہماری گفتگو رہے گی۔ ایمان بالکتب پر اتنی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جائے گی کہ اہل بدعت نے اصول ایمان کے مقابلے میں اپنے اپنے اصول وضع کیے، تو 5 اصول معتزلہ کے، 4 اصول روافض کے مشہور ہوئے، اور انہوں نے ارکان ایمان کے مقابلے میں یہ سب کچھ انہوں نے ایجاد کیے، تو اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول وَنُسَمِّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، کہ ہم اہل قبلہ کو مسلم اور مومن کہتے ہیں جب تک وہ رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کے معترف ہیں اور آپ کے کہے ہوئے اور خبر دیے ہوئے سارے معاملات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہاں پر امام طحاوی کے اس قول میں اہل قبلہ کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، یہاں پر ہم توقف کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اہل قبلہ کی اصطلاح کیا قرآن و سنت کی اصطلاح ہے یا بعد کے زمانے کی ایجاد ہے، اور کیا اس کا معنی درست ہے یا نادرست ہے۔ جی، اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہوگا ہمارا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، یا پھر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ ان کو کرنا، ان کے لیے قیام کرنا، ان کے لیے رکوع کرنا، عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر اہل قبلہ کی اصطلاح صادق آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کے بعد مسلمین مومنین کا جو قول امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ اہل قبلہ اور مسلم یہ دونوں، اور مومن، یہ 3 الفاظ ہیں، اہل قبلہ، مسلم اور مومن۔ یہ اسم ضروری ہے کہ جس چیز پر دلالت کرتا ہے اس چیز پر اس شخص کا بقا ہو، وہ شخص اس کے جو محتویات ہیں اس پر وہ قائم و دائم ہو، تب یہ اسم اس پر جو ہے اس کی دلالت مانی جائے گی۔ اس حوالے سے اعتراف کے معنی کو بیان کیا جائے گا، اور جہد اور تعویل کے درمیان فرق کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا، التزام اور امتناع کیا چیز ہے اس کو واضح کیا جائے گا، اور پھر ایک قاعدہ ہے جو محققین علماء ذکر کرتے ہیں کہ الواضح البین الیقینی لا یزیلہ الا یقینی، کہ جو واضح چیز ہے، یقینی چیز ہے، وہ یقینی چیز ہی کے ذریعے سے زائل ہوگی، ورنہ وہ باقی مانی جائے گی۔ جی، اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا آخری قول ولا نخوض فی اللہ ولا نماری فی دین اللہ، یہاں پر الخوض کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و خوض کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اسی طریقے سے میرا جو دوسرا جملہ ہے ولا نماری فی دین اللہ، میرا کا کیا معنی ہے اور دین میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، یہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے الایمان بالکتب پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایمان بالکتب میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان تمام پر ایمان کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور ایمان بالکتب یہ قرآن کریم کے اندر یہ رکن ذکر کیا گیا ہے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں وہاں یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ شورى آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ جی، تو ایمان بالکتب جو ہے وہ ایمان کا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس میں آئیے جو پہلی شق ہے
کہ اللہ رب العالمین کی جو کتابیں اتاری جاتی ہیں یہ وحی ہوا کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے رسولوں پر وحی ہوتی ہے، اور یہ وحی کبھی فرشتوں کے ذریعے سے انسانی یعنی فرشتوں کے رسول کے ذریعے انسانی رسول کو بھیجی جاتی ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین مباشرتاً اپنے رسول کے پاس وہ پیغام بھیج دیتا ہے۔ وحی کے جو طریقے اللہ رب العالمین استعمال فرماتا ہے اس کا ذکر سورہ شورا آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو 3 قسم اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی وحی کی کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے یا حجاب کی آڑ سے یا اپنا پیغامبر بھیج کر، یہ 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اپنے رسولوں کو وحی کرتا ہے۔ کتابوں میں سے یا صحیفوں میں سے، آپ جانتے ہیں ابھی ہم گفتگو ایک ساتھ کرتے ہیں کتابوں کی بھی اور صحیفوں کی بھی، بعض صحیفے وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحیفے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تھے، اور تورات جو عطا کی تھی وہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے اسے تحریر فرمایا تھا۔ بخاری 6614 حدیث نمبر، اور مسلم 6912، اور ابو داؤد 4701، ابن ماجہ 80 نمبر روایت۔ اس کے اندر صراحت کے ساتھ یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کو اور تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اچھا، ان میں سے بعض کتابیں وہ ہیں جو جبریل امین کے ذریعے سے رسولوں تک بھیجی گئیں۔ اچھا، اللہ کی کتابیں اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے اس بات میں سبھی متفق ہیں، تمام کی تمام کتابیں جو کسی بھی رسول کو دی گئیں کہ وہ سب کے سب اللہ کے کلام ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے اللہ ان کے ذریعے سے گویا ہوا، جبریل امین نے اسے سنا اور اللہ کے رسول پر اس کو اتارا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا بھی معاملہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گویا ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے جبریل پر اس کو اتارا، اور یہ جبریل امین نے اس کو سنا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اس کو اتارا۔ یہی معاملہ انجیل کے ساتھ ہے کہ انجیل سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے گویا ہوا، پھر جو ہے جبریل امین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو لے کر اترے۔ یہی معاملہ تورات کا بھی ہوا کہ تورات اللہ رب العالمین گویا ہوا اور پھر اس کو لے کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترے۔ تو یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ اللہ کی جانب سے وحی ہیں اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین جن کے ذریعے گویا ہوا اور جبریل امین نے جن کو سنا اور پھر رسول کے پاس لے کر کے اترے۔ یہ کتابوں کے بارے میں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد یہ دوسری شق پر آتے ہیں کہ جتنی اللہ رب العالمین کی کتابیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی آیات ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اور آیات صرف نشانی کو نہیں کہا جاتا، اس عظیم نشانی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ آیات ہیں اور یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اتری ہیں۔ یہ کتابیں جو آسمانی اتری ہیں ان کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ کہتے ہیں کہ موضوعات کے اعتبار سے اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری ہوئی کتابوں کو دیکھا جائے تو کچھ اقسام میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ حصے ہیں جو مواعظ و رقائق پر مشتمل ہیں، یعنی جس کے اندر جس حصے کے اندر نصیحتیں اور عبرت اور موعظت کی چیزیں جس میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض حصے وہ ہیں جن میں احکام شریعت بیان کی گئی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے اندر خبر اور امر اور نہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ چیزوں کے احکام اور کچھ چیزوں سے ممانعت، اوامر و نواہی جس کو آپ کہتے ہیں،
وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کتابیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین عام طور سے اتارا کرتا تھا۔ اور انبیاء کرام جتنے ہیں ان کا دین ایک ہے اور ان کی شریعتیں الگ الگ رہی ہیں۔ تو توحید کے اعتبار سے ساری کی ساری کتابیں، یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آسمانی کتابیں جو اتاری گئیں ان میں قدر مشترک کیا ہے اور قدر مختلف کیا ہے۔ تو جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجے اور جتنی کتابیں اللہ نے اتاری، وہ ساری کی ساری صرف ایک دین پر اتری ہیں، اور وہ دین دین اسلام ہے۔ البتہ ان انبیاء کرام کی شریعتیں الگ الگ رہا کی ہیں۔ تو جب دین ایک رہا ہے تو اس میں کچھ چیزیں اس دین کے اصول کی جو چیزیں تھیں وہ متفق تھیں، اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز توحید تھی۔ توحید کے مضمون کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی بھی کتابیں اتاری گئیں ان تمام کا مضمون ایک تھا، یعنی توحید کے باب میں ساری کتابوں کا مضمون ایک تھا۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ توحید کے بارے میں ساری کتابیں اور سارے انبیاء کا اتفاق تھا، تو اس میں دو چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اصل توحید ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کو ترک کرنا، اور طاغوت کے ساتھ کفر کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار۔ یہ چیز تمام انبیاء کرام کے پیغامات میں قدر مشترک رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو یہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا اس آیت کریمہ میں، یہ قدر مشترک ہے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی تعلیمات میں۔ جی، دوسری چیز جو یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ کہ ساری آسمانی کتابوں میں اصول ایمان جو 6 ذکر کیے گئے ہیں وہ سب کے اندر متفق تھے۔ ساری کتابوں کے اندر اصول ایمان جو 6 ذکر کیے گئے، یا جس کو ہم ارکان ایمان بھی کہتے ہیں، اللہ پر ایمان اس طور پر کہ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ توحید کے اعتبار سے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ یہ ارکان 6 جو ایمان کے ہیں، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے یہاں قدر مشترک ہے۔ ارکان ایمان 6 یہ تمام کتابوں کے اندر قدر مشترک کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہ سب کے ہاں ایک رہا ہے۔ اس میں کسی بھی نبی کا کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں خبر کے قبیل سے ہیں۔ یہ سب چیزیں خبر کے قبیل سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے خبر اور ایک چیز ہوتی ہے انشاء۔ جو انشاء کی قبیل سے باتیں ہوتی ہیں، جس میں اوامر ہوتے ہیں، نواہی ہوتے ہیں، تو نسخ جو لاحق ہوتا ہے وہ اوامر و نواہی کو لاحق ہوتا ہے۔ اخبار پر نسخ لازم نہیں، اخبار پر نسخ آتا ہی نہیں ہے، اخبار پر نسخ نہیں ہوتا۔ تو شریعتیں جتنی بھی آئیں ان میں اوامر و نواہی کا جو پہلو تھا، انشاء کا جو پہلو تھا، احکام کا جو پہلو تھا، نسخ اس کو لاحق ہوا ہے۔ البتہ ان میں جو اخبار کا پہلو تھا، خبر کا جو پہلو ہے، وہ سب کے یہاں قدر مشترک تھا۔ اسی طریقے سے بعث کا معاملہ، حشر و نشر کا معاملہ، قبر کا معاملہ، قیامت کا معاملہ، جنت و جہنم کا معاملہ، یہ سب اخبار کے قبیل سے ہیں۔ تو اخبار کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نسخ نہیں اس کو لاحق ہوتا۔ نسخ جو لاحق ہوتا ہے وہ صرف احکام کو لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قدر مشترک تھیں انبیاء کرام کی ساری کتابوں کے اندر۔ جی، اسی طریقے سے
جہاں پر شریعتوں کا معاملہ ہے تو ان شریعتوں میں یا اوامر و نواہی میں ان میں اختلاف ہوتا رہا ہے. کچھ چیزیں کسی کے یہاں حلال تھیں, کچھ چیزیں کسی کے یہاں حرام تھیں. اسی طریقے سے تورات کی شریعت کو اگر آپ لیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت جلال آپ کو جوش مارتی ہوئی نظر آئے گی. ان کے یہاں سخت احکام اللہ رب العالمین نے دیے تھے ان کو, طہارت کے باب میں ہو یا صلاۃ کے باب میں ہو یا جہاد کے باب میں ہو. تورات کے اندر بڑے سخت احکام ان کو دیے گئے تھے. ان کے یہاں جو شریعت تھی اس کے اندر شدت تھی, جس میں ایک سچا انسان ہی جو سچا ہو, صادق ہو اپنے دعوی ایمان میں, وہی جس پر ٹک سکتا تھا. عام انسان اس پہ صبر نہیں کر سکتا تھا, اور یہی ہوا, بنو اسرائیل اس پر صبر نہیں کر سکے. اسی کے بالمقابل آپ انجیل کے اندر دیکھیں, انجیل کے اندر جو شریعت اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی, اس میں نرمی بڑی تھی اور اس کے اندر وعد کی آیات زیادہ تھیں. اللہ رب العالمین کی داد و دہش کے تذکرے زیادہ تھے, اور غلطیوں پر تسامح کے احکام زیادہ بیان کیے گئے تھے. جی, اور بنو اسرائیل پر عمومی طور پر جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھی بہت ساری, ان میں ڈھیل دے دی گئی. ان میں سے ان حرام کردہ چیزوں میں سے بہت ساری چیز حلال کر دی گئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں. تو ان کے ہاں نرمی تھی, ان کے ہاں گرمی تھی. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعتوں کے اندر جو ہے ان کی طبیعتیں بدلتی رہیں. جی, اللہ رب العالمین کی حکمت کے تقاضے کے تحت شریعتوں کے احکام الگ الگ طریقے پر آتے رہے. یہ معاملہ رہا, لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اخبار کا پہلو تھا وہ سب کے اندر ایک تھا. ارکان ایمان ستہ ان کے اندر ایک تھے. توحید کا جو مضمون تھا وہ ان کے یہاں ایک تھا. کتابوں پر ایمان کے حوالے سے اگلی شق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان دو مرتبے پر ہے. ایک مرتبہ ہے اجمالی کا اور ایک مرتبہ ہے تفصیلی کا. جیسے ہم نے بقیہ ارکان کے بارے میں کہا, ایمان اجمالی کسے کہیں گے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جتنے انبیاء اور رسول پر جو کچھ بھی اتارا کتابوں کی شکل میں یا صحیفوں کی شکل میں, ہم من جملہ ان پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ فرمائیے کہ آمنتو وقل آمنتو بما انزل اللہ من کتاب, کہ آپ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں ایمان لایا ان تمام کتابوں پر جو بھی کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے اتری, جو اللہ نے اتاری. یہ آیت سورہ شورا 15 نمبر کی آیت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. دروازہ بند کرو. دروازہ بند کیجیے. جی, تو فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اللہ کی جانب سے اتاری گئی ساری کتابوں پر ایمان, سارے رسولوں پر ایمان کا اقرار کریں, اور اس بات کو بیان کریں کہ اللہ کے رسولوں کے مابین کسی قسم کی ہم تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں انجیل کو نہیں مانتے, انجیل کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کو مانتے ہیں زبور کو نہیں مانتے. یہ تفریق نہ کتابوں میں ہم کریں گے اور نہ رسولوں میں کریں گے. یہ اجمالی ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں اتاری ہیں, جتنے صحیفے اتارے ہیں, ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اچھا, ہر اس کتاب پر جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایمان تفصیلی کہتے ہیں کہ ہر وہ کتاب جس کے بارے میں دلیل سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے کسی رسول کو عطا کی ہے یا سنت کے ذریعے سے پتہ چلا, تو ہم کو اس پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک ایمان یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جتنے انبیاء و رسول پر جتنی کتابیں اتاری ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور تفصیلی ایمان یہ ہے کہ جب قرآن نے تورات کا ذکر کیا، زبور کا ذکر کیا، انجیل کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، تو ہم ان کتابوں کا تفصیل پر کے ساتھ ایمان رکھیں کہ تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تورات وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو عطا فرمائی تھی. زبور پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ صحیفہ آیا، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو عطا فرمایا تھا. ایسی ہی وہ کتابیں جو کیا کہتے ہیں تورات، زبور، انجیل کا معاملہ ایسے ہی، اور یہی معاملہ قرآن کریم کا. تو جن کا نام کے ساتھ تذکرہ آیا ہے کہ وہ فلاں کتاب فلاں رسول کو دی گئی، ہم اس کتاب کا نام کے ساتھ اس پر ایمان رکھیں کہ یہ کتاب، یہ فلاں کتاب اور فلاں رسول کو جو دی گئی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تفصیلی ایمان ہوا. اور تفصیلی ایمان ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہی پر لا سکتے ہیں جن کا تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آیا ہے. اچھا، یہ ہو گیا ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی اللہ کی ساری کتابوں پر. اس کے بعد اللہ کی منزل کردہ کتابوں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتابوں میں سے قرآن کریم پر ایمان. یہ ایک خاص اور ایک الگ ٹاپک ہے جو خاص طور پہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم پر ہم مکمل طور پر ایمان لائیں اور قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن کریم پر جب ایمان کی بات کریں تو ہم اس میں یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پہلوؤں پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ، قرآن پر ایمان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پہلی چیز جو داخل ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا قول نہیں ہے. اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے. دوسری چیز جو قرآن پر ایمان سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا ہے، ان پر قلم پھیر دیا ہے، اور یہ کتاب ان تمام کی تمام آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے. جی، یہ تیسری چیز ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ساری کتابوں پر مہیمن بنایا ہے اور ان پر گواہ بنایا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. جی، تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں کہ سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دوسری بات یہ کہ ساری کتابوں کی ناسخ ہے، تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس سے پہلے کی اتاری گئی ساری کتابوں پر مہیمن اور شاہد بنایا ہے. جی، یہ تینوں کی تینوں چیزیں قرآن پر ایمان میں داخل ہیں. اس کے بعد اب آئیے اگلا جو پہلو تھا، میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ گفتگو کو سمیٹا جا سکے. یہ بات کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتابوں کا تذکرہ اور صحیفوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. آیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا پھر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا جو کتاب ہے وہی صحیفہ ہے، یا پھر جو صحیفہ ہے وہی کتاب ہے، یا پھر دونوں کے مدلول اور مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ اس پہلو کو ذکر کرنا ضروری ہے. اہل علم کی جانب اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ان کے اس سلسلے میں دو قول ہیں، اور جب دو قول کہے گئے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلا قول کہ جو صحیفہ ہے وہی کتاب ہے، جو کتاب ہے وہی صحیفہ ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، صحیفہ الگ چیز ہے اور کتاب الگ چیز ہے. جی، یہ دونوں قول ذکر کیے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ قرآن میں موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے صحیفے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور تورات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تورات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور صحیفوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو کیا سمجھا جائے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے اتارے گئے وہی تورات ہیں،
یا پھر تورات ہی وہ صحیفے ہیں؟ دونوں ایک چیزیں ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ اسی پر جو ہے اس کا انطباق ہوگا کہ صحیفہ اور کتاب ایک ہے یا الگ الگ ہے. لہذا موسیٰ علیہ وعلیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے حوالے سے یہاں پر بھی علماء کے دو قول ہو گئے. پہلا قول یہ ہے کہ صحف موسیٰ جس کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کیا گیا. تو جو صحیفہ جہاں پر ذکر کیا گیا اور جہاں پر تورات ذکر کیا گیا دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. صحیفہ ہی تورات ہے اور تورات ہی صحیفہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے لکھا. اور دوسرا قول کہتا ہے کہ نہیں، صحیفہ الگ ہے اور کتاب الگ ہے. اور محققین علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہی قول قرین قیاس ہے، یہی قول زیادہ درست ہے کہ صحیفہ الگ چیز ہے اور کتاب الگ چیز ہے. اچھا، اس فرق کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے اور انہیں تختیوں میں لکھ کر کے دیا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے صحیفوں کے حوالے سے فرمایا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اچھا، اور تورات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تورات بطور بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا. جی، تو اللہ رب العالمین کا قول سورہ اعلیٰ کے اندر کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہاں صحف ابراہیمہ سے مراد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا ذکر فرمایا؟ وہ صحف ابراہیم کا کچھ مضمون سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 37 سے لے کر 41 تک میں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. یہ جتنی تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ وعلیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے صحیفوں میں عطا فرمائی تھی ان کو. اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے ان کو دیا تھا. لیکن تورات کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ مستقل وحی ہے اور کتاب ہے مستقل، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے علاوہ ایک چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے وہ ہیں جو الواح کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، جبکہ تورات یہ ایک مستقل کتاب ہے جو یکبارگی اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اس لیے جو ہے صحف کے اندر اور کتب کے اندر یہ جو ہے فرق والی بات یا فرق والا قول یہ زیادہ درست ہے. کہتے ہیں کہ صحف موسیٰ کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو شبہ ہوا. جی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس میں صحف موسیٰ کے بارے میں کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. اچھا، اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ ان اللہ عز وجل كتب التوراۃ لموسیٰ بیدہ. یہاں سے شبہ ہوا کہ جب تورات کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور الواح کے بارے میں جن کو ہم صحیفہ کہہ رہے ہیں یہاں پر، صحیفوں کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات کہی یا قرآن کہتا ہے کہ وَكَتَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کے لیے لکھا. تو اب ہم نے لکھا دونوں جگہ قدر مشترک ہو گئی، ایک آیت میں اور ایک حدیث کے اندر. تو یہاں سے جن لوگوں نے کہا کہ صحف موسیٰ اور تورات ایک ہے، انہوں نے یہاں سے ان کو اشتباہ لاحق ہوا، اس لیے کہ دونوں اللہ رب العالمین کے ذریعے لکھی گئی. جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیات کا سیاق جو سورہ اعراف میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابیں اور چیز ہیں اور صحیفے اور چیز ہیں، دونوں کے درمیان فرق ہے. جی، یہ مسئلہ ہو گیا
کیا نام ہے کتابوں کے بارے میں اور صحیفوں کے بارے میں. یعنی سورہ اعراف کی آیت میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں صحیفوں کے بارے میں ہے. جہاں تک تورات کا معاملہ ہے وہ تورات اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کے ذریعے عطا فرمائی تھی. جی اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہمارا ہوگا قرآن کریم کے بارے میں اعجاز کا جو کلام ذکر کیا جاتا ہے، اعجاز القرآن کے بارے میں، کہ قرآن کریم جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے اندر صرف اکیلی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو معجزہ قرار دیا گیا ہے. ہر انبیاء ہر نبی کو معجزہ حصی دیا گیا، دوسرے چیزوں کا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا یہ وحی کا معجزہ تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. جی تو اعجاز القرآن کا جو مسئلہ ہے اس پر جو ہے اس شق میں تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیں گے. حالانکہ اس پر گفتگو اس سے پہلے شاید ہو چکی ہے جب القرآن و کلام اللہ پر گفتگو ہوئی تھی. جی اس لیے اعجاز القرآن پر گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل حاصل ہے، اس پر گفتگو تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے گزر چکی ہے. اب آئیے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ارکان ایمان ستہ یہاں پر کہا گیا ہے، ایمان کے 6 ارکان. اور بعض دوسرے علماء نے ایمان کے 5 ارکان کو ذکر کیا ہے. تو جنہوں نے 5 کہا اس کی بات بھی گزر چکی ہے کہ قرآن کی آیات میں چونکہ 5 ارکان کا ذکر ملتا ہے، چاہے وہ دونوں جگہ پر جہاں جہاں قرآن نے ذکر کیا ہے وہاں 5 ارکان کا ذکر کیا ہے. تقدیر کا ذکر الگ سے قرآن نے کیا ہے، اس کو جو ہے یا پھر یہ کہ حدیث جبریل کے اندر آیا ہے، وہ قرآن کی آیت میں جہاں پر ایمان کی 5 ارکان کا ذکر ہے وہاں پر نہیں. لہذا بعض لوگوں نے اس کو ارکان خمسہ مانا ہے، بعض لوگوں نے ارکان ستہ کہا ہے. جی تو جن لوگوں نے ارکان خمسہ کہا اس لیے کہ وہاں پر تقدیر کا ذکر نہیں ہے، اس اعتبار سے ان لوگوں نے ایمان کے 5 ارکان کو تسلیم کیا. یہاں پر دیکھنے کی چیز یہ ہے جو میں نے وہاں پر آپ کو کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ اہل البدع اصل اصولا فی مقابلۃ اصول الایمان. اس پہلو پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اب کہ ایمان کے ارکان بعض لوگوں نے 6 بیان کیے، بعض لوگوں نے 5 ذکر کیے. جن لوگوں نے 5 ذکر کیے وہ چھٹے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے 5 ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے اکٹھا 2 جگہ بیان کیا ہے ایمان کے ارکان کو اور وہاں پر تقدیر کو ذکر نہیں کیا ہے. لہذا 5 کو انہوں نے جو ہے اصول خمسہ یا ارکان خمسہ کا نام دے دیا. یہاں سے ایمان کے ارکان کو جس طریقے سے ارکان خمسہ یا ارکان ستہ کہا گیا، اس کے بالمقابل اہل بدعت نے جو ہے وہ اپنے کچھ جو مبتدعانہ اصول تھے ان کو انہوں نے اسی کے نام پر رائج کرنے کی کوشش کی. یہاں پر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ توقف کریں اور اس سلسلے میں جو اوپر آپ کے یہاں سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ معتزلہ کے ہاں اصول خمسہ کا ذکر ملتا ہے. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے عقیدے کی کوئی بھی کتاب اس سے پہلے پڑھی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ کے یہاں 5 اصول یا 5 ارکان ان کے یہاں مشہور و معروف ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 الوعد والوعید، اور نمبر 4 المنزلہ بین المنزلتین، اور 5واں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور یہ 5 اصول ان سے مراد ان کی وہ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت مراد لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری اصطلاحات وہ اصطلاحات ہیں جو عام طور سے سلف کی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں نظر آتی ہیں، لیکن معتزلہ کے یہاں ان کا الگ مضمون ہے اور بطور اصطلاح انہوں نے اس کو اپنے مذہب کا اصل بنایا ہے یا اس کی بنیاد بنایا ہے. ان کے یہاں جو 5 بنیادیں ہیں ان 5 بنیادوں کا تصور کہاں سے آیا؟ جس طریقے سے ایمان کے ارکان 5 ذکر کیے ہیں علماء نے، ان کے بالمقابل انہوں نے اپنے 5 ارکان ذکر کیے ہیں. عقیدے کے اندر انہوں نے گویا وہاں سے بدعت تقسیم جو ارکان ایمان کی ہے وہیں سے یہ جو ہے انسپائر ہو کر کے انہوں نے اپنے عقیدوں کو اس طریقے سے اس کی درجہ بندی کی ہے. اچھا، اسی طریقے سے
روافظ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی عام طور سے معتزلہ کے عقیدے پر جو ہے وہ چلتے ہیں. انہوں نے اپنے 4 اصول بنائے ہیں روافظ نے. ان کے ہاں 4 اصول کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت اور امامت. جی، اور یہ اصول یا یہ بنیادیں انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد اس کو قرار دیا ہے، اور یہ گویا اسی سے انسپائر ہو کر کے انہوں نے لیا ہے جو ارکان ایمان ذکر کیے گئے. اچھا، یہیں پر اگر میں اشارہ کر دوں کہ عقیدے کے باب میں جو ارکان ذکر کیے گئے ایمان کے، اسی کے یعنی مشابہ کر کے چند مخصوص اصول بنا دینا اپنی دعوت کے یا اپنے اصول وضع کرنا، یہ کہیں نہ کہیں انہی اہل بدعت سے ان کی موافقت ہوتی ہے. اور میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. نام لینا چونکہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ سبھی لوگ ہوش مند ہیں. خود اہل سنت والجماعت کی صفوں میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص متعدد اصول وضع کیے ہیں. ان جماعتوں کا کلمہ پڑھنے والا لازمی ہے کہ وہ ان اصولوں کی پاسداری کرے. کسی کے ہاں 6 ہیں، کسی نے 7 ہیں، کسی کے ہاں 5 ہیں، کسی کے ہاں اس طریقے سے انہوں نے اپنے وضع کر رکھے ہیں، اور ان سب میں یک گونا مشابہت پائی جاتی ہے ان اہل بدعت کی. اور یہ بنیادی طور پر انہوں نے یہی ارکان ایمان کی بحث سے اس چیز کو کشید کیا ہے. جی، تو اس طریقے سے ایمان بالکتب پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہوئی. یہاں پر ایک چیز اور اب آگے بڑھتے ہوئے ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، ہم اہل قبلہ کو مسلمان مومن کہتے ہیں. اہل قبلہ کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا امام طحاوی نے، یہ اہل قبلہ کیا ہیں؟ اہل قبلہ کا مطلب مراد کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے کلمہ گو یا سارے کے سارے مسلمان. اہل قبلہ کا مطلب مسلمان، یعنی وہ تمام لوگ جو بیت اللہ شریف کو اپنا کعبہ مان کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. تو چونکہ ان سب کا قبلہ ایک، جیسا کہ اقبال نے کہا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کیا وہ مشہور شعر ہے آپ لوگ اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں. تو قبلہ ایک ہے سب کا. تو اس اعتبار سے اہل قبلہ کی ترکیب ان کے لیے استعمال کی گئی. تو اہل قبلہ کہہ کر کے گویا سارے مسلمانوں کو مراد لیا گیا. جی، اہل قبلہ کہہ کر کے. لیکن کیا یہ اصطلاح یا یہ تعبیر قدیم زمانے کے اندر موجود تھی؟ کہاں سے لیا گیا؟ کیا کتاب و سنت سے لی گئی ہے یہ؟ جی، کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و سنت کے اندر یہ تعبیر وارد نہیں ہے. لیکن قرآن و سنت کے اندر اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ایک بات رہ گئی جس کو کتابوں کے حوالے سے ذکر کرنے کی بات تھی، اور نبیوں کے حوالے سے ایک چیز چھوٹ گئی کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پر کتاب اترتی ہے اور نبی پر مستقل کتاب اللہ تعالیٰ نہیں اتارتا. مستقل کتاب اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں دیتا. آپ دیکھ لیں جو مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، قرآن، یہ سب کے سب رسولوں کو دی گئی، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. لیکن زبور یہ داؤد کو عطا فرمائی گئی، اور داؤد کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ بنو اسرائیل کے ایک نبی تھے، رسول نہیں تھے. تو کیا اس سے لازم یہ آتا ہے کہ یہ کہنا کہ کتابیں صرف رسولوں کو دی جاتی ہیں یہ غلط ہے؟ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ نہیں، غلط نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ کتابیں رسولوں کو عطا کی جاتی ہیں، لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ کسی نبی کو کوئی کتاب کبھی بھی دی ہی نہیں گئی، یہ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے۔ جی، تو کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے کہ کتابیں رسولوں کو عطا کی گئیں، لیکن استثناءات ہیں اس کے اندر، اور وہ استثناء داؤد علیہ وعلیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کا استثناء ہے، جو نبی تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ جی، یہ بات میرا خیال ہے کہ بیان کرنا اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو یہاں پر باتیں ذکر کی گئیں کہ اپنے اہل قبلہ کو، قبلہ والی بات بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ قبلہ سے مراد وہ ہے، اہل قبلہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے سوائے مسلمانوں کی کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین عرب وہ کعبہ کی تعظیم تو کرتے تھے پر وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، نماز ان کے یہاں تو تھی نہیں۔ جی، اور یہود و نصارہ کی بات اگر کی جائے تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے پر وہ مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے صرف مسلمان ہیں، اسی لیے جب اہل قبلہ کہا جائے تو اکول ٹو مسلمان یا مومن سمجھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا ہے کہ من اکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا لہ ما لنا وعلیہ ما علینا، یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، 393 نمبر کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، ہمارے قبلے کا استقبال کیا، اس کے لیے وہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور اس کے خلاف وہ ہے جو ہمارے خلاف ہے۔ تو یہاں پر استقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، تو گویا جو بھی قبلہ روح ہو کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ان تمام کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر سارے کے سارے مسلمان داخل ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہوں، یعنی سب سے پہلے صحابہ و تابعین اس کے اندر داخل ہیں، اور صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں اس کے اندر اہل بدعت بھی داخل ہیں، اہل بدعت بھی داخل ہیں، جتنے بھی اہل بدعت ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں، معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، اور جو دیگر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں، اور تو اور اس کے اندر منافقین بھی داخل ہیں، منافقین بھی داخل ہیں جن کو کافروں سے بدتر عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، لیکن اہل قبلہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ بھی داخل ہیں، اس لیے کہ حکم اس دنیا میں ظاہر پر لگے گا نہ کہ باطن پر، اور ظاہر کے اعتبار سے وہ مسجدوں میں آنے جانے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اہل قبلہ سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ اور جب اہل قبلہ کی اصطلاح اتنی عمومیت کے ساتھ اتنی عمومیت اپنے اندر رکھتی ہے تو پھر یہ مسلمان کے بالکل ہم معنی ہو گئی۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے یہ شرط لگا دی ہے کہ ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، کہ جب تک وہ ان چیزوں کے اعتراف کرنے والے بن کر کے رہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، یہ قید یا یہ شرطیں جو امام طحاوی نے لگائی ہیں وہ اسی لیے تاکہ کیا نام ہے خوارج و معتزلہ اور جو دیگر ہیں ان تمام کو جو ہے اس کے اعتبار سے وہ ان کو اس سے جو ہے وہ منضبط کریں۔ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کے اندر اس تفصیل کی روشنی میں وہ تمام 73 فرقے
جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی حدیث میں کہ وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے، تمام فرقے سوائے ایک کے۔ اور یہاں پر جہنم میں ہوں گے کا جو مضمون ہے وہ بھی کہیں عام طور سے غلط سمجھا جاتا ہے کہ جہنم میں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اہل جہنم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار ہیں، اہل بدعت ہیں، اور اپنی بدعت کے اعتبار سے جو سزا اللہ رب العالمین نے جتنی مدت ان کی رکھی ہوگی اتنی مدت اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رکھے گا، پھر وہ کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر وہاں سے نکالے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، یا اللہ رب العالمین جن کو چاہے گا وہ ان کو بخش بھی دے گا، یعنی وہ اپنی بدعت کے اعتبار سے جہنم کے مستحق تو ہوں گے۔ کلھا فی النار کا معنی یعنی اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کی قرار واقعی سزا دینے کے بجائے دامن عفو میں جگہ دے دے تو وہ جہنم میں داخل ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہاں اس حدیث کا یہ مفہوم علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان 73 فرقوں میں جو گمراہ فرقے ہوں گے ان میں صرف ایک فرقہ ہے جو اہل حق پر ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اس کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی۔ تو اہل قبلہ کی اصطلاح ان تمام فرقوں کو شامل ہے، اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ منافقین تک کو یہ اصطلاح شامل ہے۔ جی، تو اہل بدعت میں سے ہوں، اہل احوا میں سے ہوں، یا کافرانہ اعتقاد رکھنے والے ہوں، دین کے بالکل مخالف اعتقاد رکھنے والے ہوں، تب بھی وہ اہل قبلہ میں سے شمار ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے شمار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من استقبل قبلتنا اس کو کہا فهو المسلم، اس کا مطلب اہل قبلہ اور مسلم دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون میں استعمال کیا ہے، ایک مفہوم میں لیا ہے، اسی لیے اہل قبلہ کہہ کر کے مسلمان مراد لیا جاتا ہے۔ جی، تو یہ اصطلاح اگرچہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، یہ روایت جو ابھی بیان کی ہے یہ بخاری شریف کی ہے، 391 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تو یہاں سے اہل قبلہ کی اصطلاح علماء نے استعمال کرنا شروع کر دی ہے، اور اس اصطلاح کے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی، تو گویا دو فرقے ہیں جو اہل قبلہ سے مراد ہیں، ایک وہ فرقہ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہے، اور دوسرا وہ فرقہ جو اہل بدعت، اہل احوا اور منافقین کا ہے، اور پہلے والا جو ہے وہ حقیقی اس کا نمائندہ ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ جی، اچھا، اس کے بعد ایک اگلا پڑاؤ جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آپ کے سامنے، جس کا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اہل قبلہ میں سے مانے جائیں گے؟ یہ پہلو بھی بہت غور طلب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں غور طلب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے، خود اہل حدیثوں میں سے کچھ علماء ہیں جنہوں نے اس وقت میدان میں بڑا ایک خلفشار سا برپا کیا ہوا ہے، بہت مسئلہ جو ہے بنا دیا ہے لوگوں نے، کھلم کھلا تکفیر کا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو راسخین فی العلم ہیں ان کی تحریروں کو دیکھا جائے اور معاملات کو صحیح رخ پہ جو ہے رکھا جائے۔ اسی لیے اس شق کو محققین علماء نے عام طور پر اٹھایا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے جو خالص شرک اکبر والے کام کرتے رہے ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ غیر کی پرستش کرتے ہوں، یعنی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوں، غیر اللہ کو پکارتے ہوں، فریاد طلب کرتے ہوں،
ان کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہوں، یہ شکلیں اس زمانے میں موجود نہیں تھیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ بلکہ آج کے زمانے کے لوگوں کا شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو کیا ان شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والوں پر اہل قبلہ کا لفظ صادق آئے گا یا نہیں صادق آئے گا؟ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم کا دو قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نماز ہی باطل ہے۔ اہل قبلہ میں سے کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کی نماز باطل ہے، نماز ہوئی ہی نہیں ان کی، اس لیے کہ مشرک کی نماز قابل قبول نہیں ہے، تو ان کا استقبال قبلہ لغو ہو گیا، اور جب لغو ہو گیا تو پھر ان کی نماز، ان کو اہل قبلہ کہنا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ جیسا کہ مشرکین قریش کا معاملہ تھا، بہت سارے عرب تھے اس زمانے میں بھی جو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر طواف کرتے تھے اور اپنی بعض عبادتیں وہ انجام دیتے تھے، لیکن ان عبادتوں کا انجام دینا اور کعبہ کی طرف رخ ہونا ان کو موحد نہیں بنا سکا۔ ایسے ہی جو لوگ ظاہری طور پر نمازوں میں قبلہ رخ ہیں لیکن وہ شرک اکبر کے مرتکب ہیں، تو ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز باطل ہے، اور جب نماز باطل ہے تو وہ اہل قبلہ میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا قول ہے، یہ علماء کا پہلا قول ہے۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اصل مسلمان کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اسلام کو ثابت مانا جائے، اور وہ اسلام اس کے لیے ثابت مانا جائے گا یہاں تک کہ ایسی کوئی چیز ثابت ہو جائے جو اس سے اسلام کا لفظ چھین لے۔ جب تک ایسی کوئی چیز نہیں آتی تب تک اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ جی وہ کفار نہیں ہیں، جی وہ دوسرے فرقے میں داخل مانے جائیں گے جس میں اہل بدعت، اہل اہوا اور منافقین شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کسی کی تکفیر، کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس پر حجت رسالیہ قائم نہ ہو جائے، یا حجت رسالیہ جس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اس کو رد کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی قول قرین قیاس ہے، یہی قول زیادہ اقرب ہے دلیلوں کے۔ جو بھی استقبال قبلہ کرنے والا ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کو مسلمان مانا جائے گا اور اسلام سے اس کو خارج نہیں مانا جائے گا۔ جی اور جب نہیں خارج مانا جائے گا تو ایک مسلمان کا جو حق ہے وہ مسلمان کا حق اس کو جو ہے پورے طور پر دیا جائے گا۔ جی اور معاملہ اس کا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے مسلمانوں کے اندر، اہل قبلہ کے اندر بھی وہی تفریق ہوگی جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے۔ مسلمان ایک پکا سچا مطیع و فرما بردار مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے جو بدعتی مسلمان ہے، جی اور ایک مسلمان وہ ہے جو ظاہری مسلمان ہے اور باطنی منافق ہے۔ تو مسلم مطیع، مسلم عاصی، مسلم مبتدع، مسلم منافق، یہ جس طریقے سے تقسیمات ہیں اہل سنت کے ہاں، ان تقسیمات میں وہ داخل مانا جائے گا، مسلمان کا لفظ اس سے جو ہے چھینا نہیں جائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد اگلا پڑاؤ، امام طحاوی نے مسلمین مومنین کہا ہے۔ مسلمین مومنین کا اکٹھا ذکر کرنا بظاہر یہ بتلاتا ہے کہ اسلام اور ایمان امام طحاوی کے یہاں ایک ہے، اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ جو دلیلیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ان دلیلوں کے خلاف یہ چیز جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور گنجائش ہے اس نص کو سمجھنے کی کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا ہے، اور اسلام اور ایمان کے بارے میں جو قاعدہ بتایا گیا کہ اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، اس قبیل سے ان کی دلالت کو مانا جائے تو ایسی صورت میں یہ سلف کے عقیدے کے مطابق ہو جائے گا۔ جی ورنہ اسلام اور ایمان کا جو فرق ہے خود قرآن کریم نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اس پر ہم نہیں جائیں گے، اس پر تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بات کی جا چکی ہے. جی ایک بات یہ کہ اہل قبلہ وہی جو ابھی بات ذکر کی گئی کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کو بھی جو ہے بظاہر مسلمانوں کے اندر مانا جائے گا جب تک کہ حجت رسالیہ کا صریح طور پر انکار نہ کر دے، اور جو اس کے اندر تفصیل بتائی گئی. تو کہتے ہیں کہ لا بد من بقاء ما دل علیہ، کہ اہل قبلہ اور یا مسلمان کا نام تب تک باقی رہے گا یا مومن کا نام تب تک اس پر باقی رہے گا جب تک وہ اس لفظ کے مدلول پر باقی رہتا ہے. جی اسی کو امام طحاوی نے کہا کہ ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین وله بكل ما قال واخبر مصدقین. یعنی اگر کوئی شخص کسی مکفر کا ارتکاب کرتا ہے، کسی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کا کرنا کفر ہے، تو اس کے بعد پھر وہ مومن کا اسم اس کے اوپر باقی نہیں بچے گا، اس لیے کہ مومن کے تقاضے یا اس کی جو دلالت ہے اس کے مدلول سے وہ باہر نکل گیا. جی لیکن یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ عدالت کے ذریعے سے یا حکومت کے ذریعے سے یا اس طریقے سے جو اتھارٹی ہے اس کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہوگا، شخصی طور پر ان سب چیزوں کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے. اچھا یہاں پر ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین. اعتراف کا مطلب کیا؟ کہ جو رسول لے کر کے آئے اس کا اعتراف کرنے والے ہیں. اعتراف کا معنی ہوتا ہے اقرار، جس کا ابھی آپ کے سامنے اس میں رؤوس الاقلام میں ذکر کیا گیا. جی اعتراف کا معنی یہ اہل قبلہ اس آخری اس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور باقی رہ جائے گا. جی تو یہاں پر دیکھیں آپ اعتراف کا معنی کیا ہے. اعتراف جو امام طحاوی نے کہا کہ ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، اعتراف کا معنی ہے اقرار. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر کے آئے ہر مسئلے میں وہی حق ہے، اس بات کا اقرار کرنا، یہ اعتراف ہے. تو جب تک وہ اعتراف کرنے والا ہے تب تک اس کے اوپر مومن اور مسلم اہل قبلہ کا لفظ صادق مانا جائے گا. یہاں پر یہ ایک چیز ہے جس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اقرار کے بالمقابل اقرار اگر نہ کرے تو کیا کرے، تب اس کے بالمقابل آتا ہے لفظ جہد. ٹھیک ہے، تو جہد اور تعویل یہ دو لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس کا صراحت کے ساتھ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اہل قبلہ کا حکم یا مسلمان کا حکم باقی نہیں بچے گا، بلکہ وہ اگر قطعی دلالت والی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے. اب یہ جملہ قطعی دلالت اس کے اندر موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر ہے. اس کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کی کوئی تعویل کی جائے کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ عثمان فی الجنہ، میں اس کو نہیں مانتا، تو اب یہ دلالت قطعیہ جو اس جملے کی ہے اس کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے. تو اب یہاں پر جحود پایا گیا، اور جب جحود پایا گیا تو وہ بندہ پھر وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، پھر اس کے اندر جحود آ گیا اور اقرار باقی نہیں بچا. تو ما داموا معترفین جو امام طحاوی نے کہا یہ اعتراف کے دائرے سے وہ نکل گیا. یعنی ایسے جملے کے اندر اس نے جحود سے کام لیا جس میں انکار کی یا تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جملہ ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک سے زائد معانی مراد لیے جا سکتے ہوں، یعنی احتمالی دلالت اگر ہے، اگر وہاں پر کوئی بندہ ایک دلالت کو نہیں مانتا اور ایسی دلالت اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اہل سنت کے نزدیک درست نہیں ہے، تو ایسے کو کافر نہیں کہا جائے گا، ایسے کو کافر نہیں کہا جائے گا. جی اس لیے کہ تعویل کا شبہ
اس کو حاصل ہو گیا اور دلالت قطعیہ کی جگہ پر دلالت محتملہ وہاں پر ہے، لہذا اس سے اسلام اور ایمان کا لفظ نہیں چھینا جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے۔ یہی معاملہ انکار صفات کے باب میں، اسماء و صفات کے انکار کے باب میں بھی آپ اس کو لاگو کریں گے کہ اسماء و صفات کا بالکلیہ انکار کرنا بغیر کسی تعویل کے، جیسا کہ جہمیہ کرتے ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے دائرے میں باقی ہی نہیں بچے۔ لیکن معتزلہ اور اشاعرہ کے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ صریح انکار نہیں ہے، بلکہ اصل دلیل کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، البتہ اس کے اندر وہ ایسا معنی مراد لیتے ہیں جو معنی صریح نص کے خلاف جا رہا ہے ہماری فہم کے اعتبار سے، لیکن چونکہ دلالت احتمالی ہے اس لیے شبہے کا فائدہ دیتے ہوئے ان کو جو اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ جی، تو یہ ہے اقرار کے بالمقابل جحود اور تعویل کا مضمون، اور یہ سب چیزیں بہت دقیق ہیں اور اس پر جو ہے ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ جی اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ التزام اور امتناع۔ ایک آدمی کسی شریعت کی بات کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے، یعنی اس کے واجب ہونے کا یا کسی حرام چیز کے حرام ہونے کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طور پر وہ چیز اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، تو ایسا شخص جو ہے یہ ممتنع ہو گیا۔ اور التزام یہ بھی جو ہے یہ لازم ہے انسان کے اوپر، اور امتناع یہ تکفیر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس بھیجا، ایسے آدمی کے پاس جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے